अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें दुनिया में रहने के लिए जिस्म ज़रूरी है और जिस्म को इस सूरत में रखना है कि ये पाक साफ रहे, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है। जब आप खाना खाते हैं तो उस प्लेट में जिसमें आप खाना खाते हैं अगर वो गंदी हो तो फिर उसको आप साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हैं। अल्लाह के सामने आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन आप बर्तन जो अल्लाह के सामने पेश करते हैं, यानी ये जिस्म जो है जिसको झुकाते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, इसकी ज़बान से आप कुरान पढ़ते हैं, ये जिस्म अगर पलीत है तो क्या ख्याल है अल्लाह इस पे नजर करम फरमाएगा? और क्या इसके अंदर कोई रहमत का कतरा जाएगा? जब आप एक प्लेट जो गंदी होती है उसके अंदर आप खाना नहीं खाते, गिलास अगर खराब है, उसमें कोई गंदगी है तो पहले उसको साफ करते हैं, साफ सुथरा करके फिर उसमें पानी पीते हैं, और प्लेट को साफ सुथरा करके फिर उसमें खाना खाते हैं। तो क्या आप अपने जिस्म को जिसके अंदर गंद मौजूद है अल्लाह के सामने पेश करेंगे, अल्लाह उस पर नजर करम फरमाएगा? क्या उसके अंदर जो है रहमत का कतरा गिरेगा? खुद सोचें। तो अल्लाह आपकी क्या दुआ कबूल करेगा? अल्लाह आपसे क्या अच्छा ताल्लुक पैदा कर लेगा? अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया है कि इसको साफ करो। किस तरह से? तौबा इस्तगफार करो, माफी मांगो, अपनी गलतियों को, गुनाहों को सामने रखकर माफी मांगो, इसको साफ करो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे के जिस्म को नहीं देखता, बंदे के दिल को देखता है। दिल तो जिस्म के अंदर है ना। अब दिल सारा काम करता है, वो तो मरकज है। अब दिल ही पाक नहीं होगा, जब जिस्म पाक नहीं होगा तो दिल कैसे पाक होगा? तो फिर नजर करम तो नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों को देखता है। जिस्म को आप कपड़े पहन के जाएं, खूबसूरत बन के जाएं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बंदा जो कि आम बंदा है, गरीब आदमी है, लेकिन उसका दिल साफ है, वो पाक साफ रखता है अपने जिस्म को, अपने दिल को, अपनी पूरा ये बर्तन जो जिस्म है इसको, वो अल्लाह का ज्यादा महबूब है बानिस्बत उसके जो पाक साफ नहीं रखता। तो पहला काम अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत का इस जिस्म को पाक साफ रखना है। और इसके अंदर पाक साफ रखने के लिए पहली बात जो इसके अंदर हमने डालना है, यानी खाना या पीना, वो पाक साफ होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 168 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबन वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये ना मुसलमानों को समझाया बल्कि तमाम मखलूक को फरमाया। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ए बंदो, अल्लाह के बंदो, सबको हुक्म है, कुलू खाओ, मिम्मा वो चीज खाओ, फिल अर्द जो जमीन से निकलती है, हलालन तय्यबन हलाल खाओ, फिर उसके साथ तय्यब फरमाया। ये हलालन तय्यबा का जरा समझें क्या होता है। हलालन का मतलब है वो चीज हलाल हो, पहली तो वो चीज हलाल हो। हलाल से मुराद, अगर जैसे अब खाना खाते हैं, गंदम है, उसका आटा है, ये चावल है, ये सब हलाल है ना, यानी वो चीज हलाल हो। पहली बात क्या है कि वो चीज हलाल हो। फिर तय्यबन का मतलब है फिर वो जिन पैसों से वो खरीदी जाए वो पैसे भी हलाल हो, यानी आपकी रोजी जो है, आपकी अर्निंग जो है, आपकी कमाई भी है जो है, वो भी हलाल हो, यानी जिससे आप खरीदें वो भी हलाल हो। तो इसलिए ये फरमाया हलालन तय्यबन। हलालन तय्यबन का मतलब है चीज हलाल हो,
لیکن اس کو طیب کر کے کھاؤ، یعنی جس پیسوں سے خرید کے کھاؤ وہ پیسے بھی حلال روزی ہو، حرام کی نہ ہو، رشوت کے پیسے نہ ہوں، کسی کو دھوکہ دے کے آپ نے نہ کمائے ہوں، کہیں دھوکہ دہی سے غلط طریقے سے پیسے نہ آئے ہوں، تو وہ پیسے جو روزی آپ کی ہے، کمائی ہے، وہ بھی پاک ہو، تب وہ چیز حلال ہوگی، طیب ہوگی، پھر وہ کھاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی مرضی کرو گے، تو پھر شیطان ہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کو اس طرف لائے گا، وہ آپ کو حرام کے چسکے لائے گا، حرام کھانے میں آپ کو وہ لے جائے گا، اور آپ حلال کی طرف سے ہٹ جاؤ گے، اور بعض چیزیں حلال آپ کھاؤ گے لیکن حرام کی کمائی ہوگی، لیکن وہ بھی برباد ہے، وہ بھی تباہی ہے، وہ بھی حرام ہی ہے۔ اب اگر آپ چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، لیکن کمائی جس سے پیسوں سے خریدی ہے آپ نے وہ حرام ہے، تو آپ کے وہ حلال چیز بھی حرام ہے۔ چاہے آپ روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، لیکن ان پیسوں سے خریدے ہیں جو حرام کے ہیں، تو پھر وہ آپ کی روٹی بھی حرام ہے، آپ کے وہ چاول بھی حرام ہے، آپ کا کھانا بھی سارا حرام ہے۔ اس لیے جو کمائی آپ کی ہوگی اس کے اوپر بھی یہ سب کچھ اثر کرتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ فرماتا ہے یہ بندو اللہ کے، وہ چیز کھاؤ جو زمین سے نکلتی ہے، حلال ہو، پاک ہو، یعنی حلال ہو، اور طیب کا مطلب پھر وہ پاک روزی سے کما کے اس کو خریدو اور کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آپ شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے، شیطان کے راستوں پر چلنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ شیطان آپ کو پھر پھسلا دے گا۔ جب بھی بندہ تھوڑا سا بھی کوئی اس میں حرام کوئی چیز ہوگی نا، یا کچھ شک والی چیز ہوگی، وہاں سے وہ شیطان کو موقع مل جائے گا تو وہ پھر بندے کو پھسلائے گا، کیونکہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ بے شک شیطان جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کو کھلا دشمن ہے، جہاں سے بھی اس کو وہ موقع ملے گا نا، کہ کہیں سے بھی جدھر سے بھی آپ کا حرام یا شک والا کھانا ہوگا تو اس کا جو اثر ہوگا، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا اس سے توانائی بنتی ہے، طاقت بنتی ہے، کھانا آپ کے جسم میں جاتا ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے گلوکوز میں، پھر گلوکوز اس میں خون میں آتا ہے، پھر خون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خون میں جب گلوکوز آتا ہے تو آپ ناک سے آکسیجن لیتے ہیں، اب آکسیجن جو آپ ناک سے لیتے ہیں یہ اس گلوکوز کے ساتھ مل کر یہ کیمیکل ریاکشن کرتی ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ توانائی، طاقت بنتی ہے، اور وہ طاقت آپ کو ملتی ہے جس سے آپ چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساری یہ طاقت یہیں سے ملتی ہے۔ آپ کی جو آکسیجن آ رہی ہے، گیس آ رہی ہے، وہ تو حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تو وہ آپ فری دے دی ہے، وہ تو فری ہے، لیکن دوسری چیز جو آپ کو ذمہ اللہ نے لگا دی ہے، ایک چیز اللہ نے فری دے دی ہے آکسیجن کو، اور دوسری چیز جو ہے یہ کھانا ہے۔ اب یہ کھانا جو ہے، یہ کھانا آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو طاقت پیدا کرتا ہے نا، اسی کو ریسپیریشن کہتے ہیں، جو کہ آپ کے سیل کے اندر مائٹوکونڈریا میں یہ وہاں ہوتا ہے سارا ریاکشن، اور وہاں یہ طاقت سٹور ہوتی ہے، وہاں سے یہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ملتی رہتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ آپ نے اگر دیکھیں، خود دیکھیں، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالا ہے، اب پیٹرول ڈالیں گے گاڑی ٹھیک چلتی رہے گی، اگر پیٹرول کے اندر ایک قطرہ پانی کا ہو، جب وہ قطرہ پانی کا اگنیشن پوائنٹ پر آئے گا نا تو کیا ہوگا کہ گاڑی آپ کی ببلنگ کرے گی، گاڑی آپ کی پھر وہ صحیح طرح چلے گی نہیں، بلکہ وہ تھوڑا سا جمپنگ کرے گی، تو ببلنگ کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کس کا اثر ہے کہ اس کے اندر وہ قطرہ پانی کا جو تھا اس نے اپنا اثر دکھایا۔ اب آپ کے کھانے پینے میں اگر کوئی حرام کا اثر ہوگا تو وہ صاف ظاہر ہے اس سے جو طاقت پیدا ہوگی وہ حرام کام ہی کرائے گی آپ سے، وہ کوئی برا کام ہی آپ سے ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں
حلال کھانا آپ کو حلال کی طرف لاتا ہے، شریعت کی حدود کے اندر رکھتا ہے، اور حرام کا کھانا جو ہے کھانا پینا وہ آپ کو برائی، گناہ اور شیطان کا ہی وہ مرید بناتا ہے، شیطان کا ہی وہ آپ کو پیروکار بناتا ہے، اور شیطان ہی آپ کا پھر خدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کے راستوں پر نہ چلنا، اللہ کے راستے پر چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو پھر اس بات کو ماننا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی 169 آیت میں ارشاد فرما دیا انما یامرکم، بے شک شیطان جو ہے نا یہ آپ کو کس طرف لگا دے گا؟ بالسوء، برائی کی طرف، والفحشاء، اور فحشا، بے حیائی، زنا، لواطت، یا زیادہ کھاتے ہیں نا جو ان کا پھر یہی کام ہوتا ہے کہ برائی، بے حیائی اور فحاشی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرما دیا ہے نا، تو اللہ کی بات میں سچائی ہے، جو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا سچ کون سا اور ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو مرغن چیزیں کھاتے ہیں، چسکے کی چیزیں کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء، پھر شیطان ان کا دوست ہوتا ہے، شیطان ان کو برائی میں ڈالتا ہے، والفحشاء، اور فحاشی میں، بے حیائی میں ان کو ڈال دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم کہو کہ اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ جو ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، ما لا تعلمون، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو ہے نا اللہ پر ایسی کوئی بات نہ لگاؤ، نہ اللہ پر کوئی الزام لگاؤ۔ کسی چیز کے بارے میں بندہ کھاتا پیتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، ایسے کیسے معاف کر دے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا۔ جو چیز اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے نا، تو وہ جو ہے نا وہ تو اٹل ہے، وہ ہر صورت کرنی ہے، کیونکہ حکم آ گیا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو مجرم بن جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اوپر سوچیں اور اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کریں۔ اسی قرآن پاک میں یہ تو بات تھی تمام لوگوں کے لیے، پھر اسی میں سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے 172، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ ایمان والوں کو فرما دیا۔ اگر کسی کے اندر ایمان ہے نا، اس کو بھی فرما دیا کہ تو بھی نہ ہل جانا، اپنے راستے سے ایمان پر قائم رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیباتی، یعنی پاک چیزوں کو کھاؤ، ما رزقناکم، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو پاک کر کے کھاؤ، حلال کمائی سے لے کر کھاؤ، تاکہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان والا بھی بھٹک نہ جائے، وہ بھی حلال کھائے۔ پھر کیا فرمایا ایمان والوں کو؟ کھا کر کیا کرو؟ وشکرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کھاؤ پیو گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ آپ کو اور دے گا، کیونکہ شکر کرنے والوں کو اللہ اور دیتا ہے۔ للہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو نا تو پھر شکر بھی کرو اور اللہ کی تسبیح بھی کرو اور کھاؤ پیو حلال پاک کمائی سے۔ یہ اللہ نے فرما دیا۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ جب کھانا پینا ہوتا ہے نا، جب کھائیں تو آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا پینا جو ہے حلال ہونا چاہیے سنت نبوی کے مطابق، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو عورت بھی اگر مرد بھی جو اس کو کھانا پکاتا ہے، یعنی آٹا گوندتا ہے، کھانا پکاتا ہے، اگر وہ وضو سے ہوگا تو اس کی شان اور ہوگی۔ وضو سے ہوگا، ذکر الہی کر رہا ہوگا، درود شریف پڑھ رہا ہوگا، پھر کھانا ہی بنا رہا ہوگا یا بنا رہی ہوگی، اس کھانے کی لذت اور ہوگی۔ وہ اس میں جو اب آپ کھائیں گے تو آپ کو دین کی طرف رغبت بھی ہوگی، اللہ کی طرف، اور آپ کو عبادت میں لذت بھی آئے گی۔ لیکن اگر عورت بے وضو ہو
اور سر اس کا سر ڈھکا ہوا بھی نہیں ہے، کھلا سر ہے، اور ایسے شیطان ہوتا ہے نا سر پہ اگر کھلا سر ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا عورت سر بھی ننگا ہے اس کا، وضو بھی نہیں ہے اس کا، وہ گانے سن کے بنا رہی ہے اور اپنے فلمی تماشے اور ان دوسرے گندے کاموں میں وہ ہے، سن رہی ہے اس کو، ٹیلی فون پر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ساتھ وہ کام بھی چل رہا ہے، کھانا بنا بھی بن رہا ہے یا اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر کوئی عورت کھانا بنا رہی ہے اور وہ گانے سن رہی ہے، کچھ اور کام کر رہی ہے اس طرح کا، تو پھر وہ اس کھانے میں لذت کیا ہوگی؟ وہ شیطان کی قربت لائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، کھانا بنانے والا جو ہوتا ہے اس کی شان بھی ہوتی ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، درود شریف پڑھتا ہو، تو پھر اس کھانے میں لذت جو ہوتی ہے وہ عبادت میں وہ خلوص پیدا کرتی ہے، وہ عبادت میں خشوع خضوع لاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کھانے میں آپ اچھا دوسری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ کھانا جو ہے آپ کھا رہے ہیں، کیا پتہ یہ کھانا زمین کے کس حصے سے آیا ہے؟ آپ کو پتہ تو نہیں ہے نا زمین کے کس حصے سے یہ کھانا آیا ہے۔ کیا پتہ جس زمین پر یہ فصل اگی ہوئی تھی اس زمین پر اللہ کا کوئی عذاب آیا تھا کسی امت پر، تو اس کے اوپر عذاب کے اثرات تو موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، راستے میں وہ جو یہ عاد سمود کی وہ جگہیں آئی تھی جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرما دیا تھا کہ ادھر سے جلدی سے گزرو، یہ تو اللہ کے عذاب والی جگہ ہے۔ تو اللہ کا عذاب وہاں پر جہاں پر آیا ہے پہلے، اس جگہ پر عذاب کے اثرات رہتے ہیں۔ اگر فصل جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کی یہ وہیں سے اگی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس جگہ سے، یا پھر ایسی جگہ سے جہاں پر لوگ بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، تو اس جگہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں برے چیزوں کے، تو اس جگہ پر سے آئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بسم اللہ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، تو یہ کھانا آپ کے لیے پھر پاکیزہ بن جائے گا، اس کھانے میں شیطان کا اثر نہیں ہوگا، نہ اس کھانے میں کوئی اور چیز کا اثر ہوگا، کیونکہ شیطان اور جنات اور ان چیزوں کے اثرات کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ اثرات بندے کے اندر جاتے ہیں، اور اس کھانا جس نے اس طرح کا کھایا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا کرے تو فوراً اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ لیکن جس بندے نے وہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے، اور کھانا بھی اچھا بنا ہو اور پاکیزہ طریقے سے بنا ہو اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے جو بندہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، تو اس کھانے سے اس بندے میں کوئی ایسے شیطان کے اثرات نہیں پیدا ہوتے، اور اس پر جادو ٹونا بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ہو، آزمائش ہو بندے کی تو اور بات ہے، ورنہ اس پر جادو ٹونے کے اور دوسری چیزوں کے اثر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کھانا بہت اہم ہے، کیونکہ جب یہ کھانا بندے کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کا اثر بہت اہم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔